रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। आज हम बात तो करने जा रहे हैं उस आइनी पैकेज के हवाले से जिसे अदालती इस्लाहात का नाम दिया गया है, और ये इतवार के रोज़, कल चूँकि छुट्टी थी और इस आइनी पैकेज की वजह से छुट्टी तो बढ़ गई। योम ससुराल भी इसको कहते हैं। इतवार को छुट्टी होती है और बहुत से लोग, उनको इतवार को वक्त मिलता है, उन्हें पढ़ने किया होता है, इतवार वाले दिन कर लेंगे ये काम करना, अच्छा छुट्टी वाले दिन करेंगे, वो छुट्टी तो बढ़ गई कल। इसी उधेड़ बुन में कि अब कौमी असम्बली का इजलास होना है, अब ये बिल पेश होना है, अब वहाँ पर देंगा मुश्ती होगी, अब वोटिंग होगी, अब देखे अपोजिशन क्या करती है, अब देखे हुक्मरान क्या धोबी पटरा चलता है। वहाँ पे पहले ऐलान हुआ कि 10 बजे कौमी असम्बली का इजलास है और 4 बजे सेनेट का इजलास है। उसके बाद 12 बजे कौमी असम्बली का इजलास कर दिया गया और इत्तफाक से अभी तक काबीना के इजलास से मुसवदे की मंजूरी नहीं हुई थी। वक्त दे दिया गया था, ये एक आईनी रिक्वायरमेंट थी, ये पूरी करनी थी हुकूमत ने, अभी तक नहीं हुई थी। इसी दौरान फिर काबीना को, क्योंकि काबीना के लोग सारे इस्लामाबाद में ही मौजूद थे, सारे वज़रा भी, तमाम मेंबरान असम्बली जो हैं, उन्हें बंद कर दिया गया था कि अपने वहाँ पे मौजूद रहना। वो वहीं थे। काबीना का इजलास हो गया, मुसवदा वहाँ पे पेश किया गया, उसकी मंजूरी भी हो गई। चाहिए ये था कि वो मुसवदा अब डिस्ट्रीब्यूट कर देते सारी जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें उनमें भी और जो अपोजिशन के लोग हैं उनमें भी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, क्योंकि वो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है। उनका गिला भी यही है कि हमने तो अभी मुसवदा पढ़ा ही नहीं, हमने राय क्या देनी है। तो इसको इतना पुरअसरार बना दिया था हुकूमत ने, पता नहीं क्यों। और छुट्टी के रोज़ अदालतें ऐसे जैसे कभी वो खान साहब कहा करते थे ना, रात को अदालतें खुल जाती हैं, तो छुट्टी वाले दिन कौमी असम्बली और आपका सेनेट खुल गया। तो इससे भी लोगों को अंदाज़ा हुआ कि ये बड़ा अहम आइनी पैकेज है वो जो लाया जा रहा है, जिसकी वजह से छुट्टी एक कुर्बान कर दी है, अपनी भी साथ पूरी कौम की भी। और कुर्बान तो ना हुई छुट्टी, कुर्बानी तो चलो जो होती है कोई चीज़ कुर्बानी, तो उसका कोई फ़ायदा ही होता है ना, कुर्बानी लग गया, कोई फ़ायदा हो गया। लेकिन ये गारत चलेगी, सारा दिन रोते रहे और मरा कोई नहीं। शाम को जाकर वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक छोटी सी प्रेस ब्रीफिंग की, मीडिया वहाँ पे जो मौजूद था उन्हें आकर इत्तलात दी कि से जो मुशावरत हो रही है उसको आप पूरे पाकिस्तान में पहुंचा रहे हैं। आपके कैमरों की तवसत से पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बाखबर है जो डेवलपमेंट्स पार्लियामेंट के अंदर हो रही हैं, पार्लियामेंट से बाहर हो रही हैं। तो मैं आपको अपडेट करता चलूं कि क्योंकि ये आइनी तरमीम का मामला है और आईने पाकिस्तान में जब तरमीम की जाती है तो ये बहुत संजीदगी से एक एक शिक पे, एक एक लफ्ज़ पे गौर किया जाता है और बाकायदा तौर पे बहस मुबाहिसा भी होता है और जो कानूनी माहिरीन हैं एक एक नुक्ते के ऊपर उनकी राय तलब की जाती है, क्योंकि ये एक इंतहाई अहम और संजीदा मामला है आइनी तरमीम का। तो जब तक वसी तर सियासी मुशावरत इस पर मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक इस पर जो है वो आगे बढ़ना थोड़ा सा उसमें ताख़ीर हो जाती है। तो जो हुकूमती जमातें हैं उनके दरमियान भी एक मुशावरत का सिलसिला जो है वो जारी है इस वक्त, और दोनों अतराफ से जो अपोजिशन जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान साहब उनसे मुशावरत कर रहे हैं इन्हीं आइनी तरमीम के ऊपर कि जो मुसवदा है वो उनके पास भी मौजूद है और वो एक एक शिक के ऊपर जो है अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं और हम हुकूमती जमातों के साथ जो है वो इंगेज किए हुए हैं। तो इसमें तमाम पार्टियों के जो कानूनी माहिरीन हैं वो भी मौजूद हैं ताकि जो भी आइनी तरमीम लाई जाएँ और जो मुसवदे के अंदर मज़ीद बेहतरी लाई जा सके, उस हवाले से भी मुशावरत हो रही है। और देखिए, कानूनी माहिरीन की राय इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये एक अहम मोड़ है पाकिस्तान की तारीख़ का कि जिसमें आइन में तरमीम होने जा रही है। तो जब तक ये वसी मुशावरत का इदारा जो है वो मुकम्मल नहीं कर लिया जाता और हुकूमती जमातें अपनी मुशावरत मुकम्मल नहीं कर लेती और मौलाना फजल रहमान
اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت مکمل نہیں کر لیتے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی کنسنسس پہ پہنچا جا سکے. اور اس مشاورت کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کی بہتری ہو, پاکستان کی عوام کی بھلائی ہو. اور جب ہم بات کرتے ہیں اوور آل ریفارمز کی, تو دیکھیے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر یہ بات طے کی گئی تھی, یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ایکسیس ٹو جسٹس, انصاف تک رسائی, انصاف کی فراہمی کو آسان بنایا جائے گا اور عوام کو سہولت دی جائے گی کہ وہ ان کے لیے انصاف کا حصول جو ہے وہ آسان ہو. تو دیکھیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی پرسن ہے جو تاثر دیا گیا, یہ لیجسلیشن اس لیے ہے کہ کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ اوور آل ریفارمز کے تحت ملک میں انصاف کا نظام بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان ایک بالادست ادارہ ہے. ہمارے 1973 کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ قانون میں بھی ترمیم کر سکتی ہے, آئین میں بھی. بدقسمتی سے آئین کی تشریح جو ہے وہ مختلف ادوار میں کی گئی, عدلیہ کی طرف سے بھی. تو دیکھیں اوور آل جو مشاورت کی جا رہی ہے, جو ہم حکومتی جماعتوں سے کر رہے ہیں, ایک ایک شق پہ, ایک ایک نقطے پہ اپنے قانونی ماہرین کے ساتھ بیٹھ کر, تاکہ اس سیر حاصل گفتگو کے نتیجے میں ہم جس کنکلوژن پہ پہنچیں وہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے مفاد میں ہو اور ان کی زندگیوں کو بہتر کرنے میں یہ پارلیمان جو ایک بالادست ادارہ ہے اپنا کردار ادا کر سکے. اور یہی مشاورت پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں, ایک ایک شق پہ, ایک ایک نقطے پہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ. تو مقصد صرف ایک ہے کہ یہ ادارہ جو بالادست ہے, یہ ادارہ جو سپریم ہے, یہ ایک وسیع تر مشاورت کے نتیجے میں ان آئینی ترمیم کے حوالے سے کسی نتیجے پر پہنچے جن سے پورے ملک میں ایک مثبت اثر جائے, پورے ملک میں ایک اچھی خبر جائے کہ یہ جو ترامیم کی گئی ہیں اس سے ہر پاکستانی کی زندگی میں بہتری آئے گی اور لوگ امپاورڈ محسوس کریں گے, کیونکہ عوام نے اپنے ووٹوں سے الیکٹ کر کے ہمیں اس پارلیمنٹ میں بھیجا ہے. تو ہمارے پہ یہ بھاری ذمہ داری عائد کی ہے کہ ان کے مفاد میں, ان کے انٹرسٹ میں ہم ایسی لیجسلیشن کریں, ایسی آئینی ترامیم کریں جس سے ان کو فائدہ ہو سکے اور ان کی زندگیاں آسان ہو سکیں. تو اس میں تاخیر ضرور ہوئی ہے, مگر یہ تاخیر صرف اس لیے ہے کہ مشاورت کا دائرہ کار وسیع کیا گیا اور قانونی ماہرین کی رائے طلب کی گئی اور ڈیٹیلڈ میں ایک ایک نقطے کے اوپر, ایک ایک شق کے اوپر بحث مباحثہ کیا گیا تاکہ اس کا ایک اچھا نتیجہ نکل سکے. تو ابھی ایفرٹ جاری ہے کہ ان آئینی ترامیم کے حوالے سے ایک پازیٹیو اور ایک مکمل طور پہ جو مشاورت ہے اس کو مکمل کر لی جائے, اور اس کے بعد کوشش ہوگی کہ آج ہی اس پہ جو ہے کوئی پیش رفت ہو جائے. میں چاہتا تھا کہ بطور وزیر اطلاعات آپ کو ان تمام ڈیولپمنٹ سے آگاہ کروں تاکہ ابہام سے اور کیاسا رائیوں سے ہم پرہیز کر سکیں اور ان امینڈمنٹس کے حوالے سے ہم ایک اوور آل جو ہے وہ کلیئرٹی آ جائے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امینڈمنٹس انشاءاللہ تعالی جب آپ کے سامنے آئیں گی اس مشاورت کے نتیجے میں تو آپ کو خوشی ہوگی کہ ہم نے نہ صرف انصاف کے حصول کے لیے مگر اوور آل اس ملک کے اندر ایک ہر پاکستانی کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اس میں جو ہے وہ امینڈمنٹس کی ہیں. تو اس حوالے سے مزید جو پیش رفت ہوگی آپ کو بر وقت آگاہ کر دیا جائے گا, ایک ایک کر کے کر لیں. دیکھیے صرف ڈیلے کی وجہ صرف اور صرف مشاورت ہے, مشاورت کا دائرہ کار وسیع کرنا ہے اور پوری پارلیمنٹ کو سینس آف دا ہاؤس لے کر تمام جماعتوں کو آن بورڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ تاخیر کی اور کوئی وجہ نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. اس کے بعد جو اہم شخصیت تھی نا کل کی, جس کو آپ مین آف دی میچ پورے اس جو کھیل ہو رہا تھا اس کھیل کا جو مین آف دی میچ تھا نا, مرد بوران یا مرد میدان, وہ تھے مولانا فضل الرحمان. جی ہاں, مولانا فضل الرحمان سے حکومتی وفود بھی مل رہے تھے. پہلے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر داخلہ محسن نقوی, تین بھاری بھرکم شخصیات
ملنے گئیں, ملاقات ہوئی. اس سے پہلے بھی کئی وفود جا چکے ہیں, خود وزیر اعظم بھی جا چکے ہیں, صدر مملکت بھی مل چکے ہیں, بلاول بھی کل گئے تھے, اور کئی وفود مل چکے تھے وزیر اعظم, حکومتی وفود. اپوزیشن والوں نے بھی کل ملاقات کی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور, علی محمد خان اور اسد کیسر بھی ملے ہیں, مولانا فضل الرحمان, انہوں نے بھی مشاورت کی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ کل کا جو مرد میدان تھا وہ تھے مولانا فضل الرحمان, اور مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کوئی خبر باہر نہیں کر رہی تھی کہ وہ کس کے ساتھ ہے, حکومت کے ساتھ یا اپوزیشن کے ساتھ. بالآخر عبد الغفور حیدری نمودار ہوئے, خرامہ خرامہ خرامہ, وہ آگے بڑھے مسکراتے ہوئے, جو ان کا ایک سٹائل ہے, میڈیا کی طرف آئے اور انہوں نے اپنی گفتگو شروع کی. مسلم لیگ نون سے وابستہ شخصیات تشریف لائیں, ان سے ہمیں یہ بات بن کر رہی کہ آپ کو بہت ہی جلدی ہے, ہمیں اب تک وہ ڈرافٹ نہیں ملا, ہمیں اب تک وہ بل نہیں ملا جو آپ کا ترمیمی بل ہے. تو جب ہم بل نہیں دیکھیں گے, جب اس کو ہم پڑھیں گے نہیں, جب ہمیں شرح صدر نہیں ہوگا تو ہم کیسے ووٹ دے سکتے ہیں؟ اس لیے آپ اس کو ڈیلے کریں, پیش نہ کریں اس کو, تاکہ اچھا, سارا دن کی توقع کے بعد, سارا دن کی محنت کے بعد, محنت تو ظاہر حکمرانوں نے کی یا اپوزیشن جماعتوں نے کی, لیکن جو وہاں پہ صحافی موجود تھے ان کی محنت بھی کسی کم نہیں تھی. میرے خیال ہے ان کی محنت کے ساتھ ساتھ ان کی ٹینشن بھی تھی. جب بھی کوئی عام اجلاس ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا, تو اس وقت میں بڑی ٹینشن دیدنی ہوتی ہے جرنلسٹ کی, جب کوئی خبر نکل نہ رہی ہو اور وہ تجسس میں ہو کہ کوئی نیوز آئے اس کے پاس. اس نے نہ صرف بریکنگ نیوز پیچھے دینی ہوتی ہے, عوام کو آگاہ رکھنا ہوتا ہے لمحہ بلمحہ صورتحال کیا ہے. صورتحال بڑی اہم تھی اور بڑی گمبھیر تھی. مولانا فضل الرحمان کے حجرے سے کوئی نہ ہوا کا ٹھنڈا جھونکا آ نہیں رہا تھا. پتہ نہیں چل رہا تھا کہ مولانا کس کے پاس, کس کے ساتھ ہیں, حکومت کے ساتھ ہیں یا اپوزیشن کے ساتھ. جیسے کہ میں نے کہا, اصل میں مولانا یہ چاہتے تھے, جو خبر نکلی وہاں سے ذرائع نے جو بتائی, کہ یہ جو چیف جسٹس ہے ان کی جو مدت ملازمت ہے نا, اس پہ اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا. اور حکومت کا بنیادی نقطہ یہ ہے, باقی جو آئینی اصلاحات ہیں اس پر تقریباً تمام جماعتوں کا اتفاق ہے, بشمول پاکستان تحریک انصاف. پاکستان تحریک انصاف بھی ایک آئینی عدالت کے حق میں 5 ججز صاحبان پر مشتمل یہ آئینی عدالت ہوگی. ایک چیف جسٹس ہوں گے اور 4 جج صاحبان اس کے ہوں گے, جسٹس صاحبان ہوں گے. یہ تو ہوگی آئینی عدالت جو کہ آئین کے معاملات نمٹایا کرے گی. کیونکہ جب آئینی معاملہ جب سپریم کورٹ میں جاتا ہے نا, تو اتنا وقت ضائع ہوتا ہے, دوسرے تمام مقدمات جو ہیں لوگوں کے وہ لٹک جاتے ہیں. ایک تو وہ وزن کم ہوگا, دوسرا باریک بینی سے 5 ججز ہوں گے, وہ آئینی اصلاحات وہ دیکھ لیا کریں گے, آئینی معاملات وہ عدالت دیکھ لیا کرے گی. بڑا اچھا یہ انیشیٹو ہے حکمران جماعت کا. دوسرا, جو چیف جسٹس کی تعیناتی ہے, جس طریقے سے آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے, حکومت چاہتی ہے کہ اس طریقے سے چیف جسٹس جو بنایا جائے اگلا, اس کا نام حکومت کے پاس آئے, اور 5 سینئر ترین جو لوگ ہیں ان کی ہر چیز مطلب کہ ان کی مرضی سے ہو, پارلیمان کی مرضی سے. یہ ایک جو ڈیوٹی ہے جو پہلے ہوتی تھی جوڈیشل کمیشن کے پاس, اب جوڈیشل کمیشن پلس پارلیمنٹ, یہ معاملہ بھی پارلیمنٹ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. مسودہ تو کسی کے ہاتھ نہیں لگا, ماسوائے حکمرانوں کے پوری تفصیل کسی کے پاس نہیں ہے کہ مسودے میں ہے کیا, لیکن اس کے خط و خال چونکہ سامنے آ گئے, وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی پتہ لگ گئے, صحافیوں کے پاس بھی آ گئے, اور صحافیوں کے ذریعے پھر عوام تک بھی پہنچا دیے گئے. لیکن مکمل جو مسودہ ہوتا ہے نا, وہ ابھی سامنے آیا نہیں. آج 10 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس دوبارہ بلایا گیا ہے, اور امید کی جا رہی ہے کہ نواز شریف ایک بار پھر اسلام آباد جائیں گے, اور بہت ممکن ہے
نواز شریف مولانا فضل الرحمان سے ملاقات بھی کریں اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں، انہیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ شاید اب واحد شخصیت نواز شریف رہ گئے جو کہ مولانا کو اگر نہیں مان رہے تو وہ منا سکتے ہیں. لیکن رات کی جو عبدالغفور حیدری کی جو گفتگو تھی نا، جو ان کی باڈی لینگویج تھی، اس سے نظر تو یہی آ رہا تھا کہ 80-90% تقریباً مولانا فضل الرحمان مان چکے ہیں. صرف ایک شک پہ ان کا معاملہ ہے. اس ایک شک کو دور کرنے کے لیے، اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے، انہیں رضامند کرنے کے لیے، انہیں قائل کرنے کے لیے پہلے تو یہ تھا نا سیدھا کہ مدت ملازمت 68 سال کر دی جائے تو سیدھے چیف جسٹس کو وہ مل جائے گی، ان کی مدت ملازمت میں توسیع ہو جائے گی. پہلے تو یہ سیدھا معاملہ تھا. اگر اس پہ ایگری ہو گئے مولانا آج تو پھر تو شاید کوئی تبدیلی نہ ہو جو مسودہ ہے. اگر مولانا نے کوئی مشورہ دیا ہے، کیونکہ عبدالغفور حیدری صاحب کی جو لفظ مشاورت انہوں نے استعمال کیا تھا، اس سے جو میں نے اخذ کیا وہ یہ ہے کہ یہ 5 سینئر ججوں والے معاملے پہ مولانا فضل الرحمان شاید ایگری ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بال پھر پارلیمنٹ کے کورٹ میں چلی جائے گی نا، تو بات آئے گی پھر وہی گھوم پھر کے کہ سینئر جج اپنی مرضی کا چیف جسٹس. وہ یہ سارا کھیل جو کھیلا جا رہا ہے نا، وہ اس لیے کھیلا جا رہا ہے کہ جو کردار ہے نا ہماری عدلیہ کا، اس کی وجہ سے کنفیوژن بہت زیادہ پھیل رہی ہے. یہ تمہارا جج، یہ ہمارا جج، یہ آپ کے چیف جسٹس، یہ ہمارے چیف جسٹس، یہ فلاں کا آرمی چیف، یہ فلاں کا. آپ کو پتہ ہے نا، اب شخصیات، جیسے میں نے پچھلے نشست میں کہا تھا، اب رول آف لا کو نہیں دیکھا جاتا، اب شخصیات کو دیکھا جاتا ہے. حکومت کی کوشش ہے اگلا جو چیف جسٹس ہو، اگلی جو شخصیت ہو، وہ ان کی پسند کی ہو، نہ کہ کسی اور کی.